बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता रात अडयाला जेल से इमरान खान का पैगाम आया कि आखिरी मरतबा है कि जलसा कैंसिल किया जा रहा है। अब जलसा 8 सितंबर को होगा, तो 8 सितंबर को भी ये जलसा होगा या नहीं, कि अभी भी इसमें कोई इफ्स एंड बट्स मौजूद है? देखिए, 8 सितंबर में तो अभी टाइम है और असल सवाल ये नहीं है कि 8 सितंबर को जलसा होता है या नहीं। असल सवाल ये है कि 8 सितंबर का जलसा वो अचीव कर सकता है जो 22 अगस्त का जलसा कर सकता था। असल सवाल तो ये है ना कि 22 अगस्त को अगर जलसा हो जाता तरनोल में, तो वहाँ पर क्या ऐसी आफत टूटनी थी कि जिसके लिए हुकूमत नहीं, हुकूमत तो जो है आपको पता है कि कितनी बेबस है। और इमरान खान का देखिए मौक़िफ़ कितना दुरुस्त साबित हुआ, इसके ऊपर भी ज़रा इस वीडियो में बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी जो है वो एक चार्जशीट लगाई जाती थी कि देखें ये सियासतदानों से बातें नहीं करते, बात करें, बातचीत करें, हमारे साथ डायलॉग करें। इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, देखें ना वो फ़ौज की छतरी ढूंढ रहे हैं वगैरह वगैरह। इसके ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें कुछ सामने आई हैं और पीटीआई के रैंक्स में अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर भी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, क्योंकि ये एक वाक़या है सही इस जलसे के मुलतवी, मौखर या मनसूख होने का, जिसने सारा मंजरनामा गड़बड़ कर दिया। बहुत सारे नए सवाल आ गए हैं। हुकूमत के लोग जो है उनके ऊपर एक अजीब व गरीब किस्म की कपकपी है। बहुत सारे लोग, अब इनके ड्राइंग रूम्स में बातें चल रही हैं, गपशप चल रही है कि ये अडयाला जेल कैसे खुल गई थी, ये रात को किसने राब्ता कर लिया था। अब तो आगे कुछ खुद को इन्फॉर्म्ड साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तर्जुमानों की मुलाकात कर ली, तर्जुमानों ने बैठ के अच्छा इसके ऊपर ये कह देंगे, इसके ऊपर ये कह देंगे। हुकूमतें ऐसे ही करती हैं, जब फैसला हो जाता है टॉप पे उनको समझ नहीं आ रही होती, फौरी तौर के ऊपर ये लोग अवेलेबल ही नहीं थे। पहले 24 घंटों में हुकूमत में कोई शख्स ऐसा नहीं था कि जिसके पास बताने के लिए 2 जुमले मौजूद हों कि ये सारा राब्ता हो कहाँ से रहा था और कौन कर रहा था और क्यों करवाया गया था। आखिर कोई वजह भी तो होगी ना, किस सोच के। देखें, बड़े बड़ों के पर्दे चाकू हैं और वो जो 21 और 22 अगस्त की रात की हंगामा खेजी है वो मामूली नहीं है। और ये पुरअसरार डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में आपको पता है कि जब वक्त गुजरता है कुछ वक्त के बाद मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं, इस पर मज़ीद जुज़ियात भी सामने आएंगी। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं वो आपको पता है कि हुकूमत के तर्जुमान है। अब उनका एक बयान है मेरे सामने, वो मैं आपको बयान बताता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं। बलोच मोहब्बत वाले, हाँ, वो कहते हैं कि देखा जाए तो पीटीआई इंतशार पसंद जमात है, पीटीआई का तमाम तर हौसला मिसमार हो चुका है, पीटीआई के जो लोग अहमियत रखते हैं उनसे बात की गई, अली अमीन गंडापुर को बताया गया कि हालात ख़राब हैं, मलबा आप पर गिरेगा, अली अमीन को सब कुछ बताया गया। फिर एक ज़िम्मेदार आदमी आज़म सवाती से रब्ता किया। रात को बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर से रब्ता हो चुका था। बानी पीटीआई की ख्वाहिश पर उन अफराद से मुलाकात कराई गई जिनका उन्होंने कहा बानी पीटीआई के पास बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, कौमी इशू हो तो रियासत ऑर्डर दे सकती है। बात मानने के अलावा चारा कोई नहीं था, चारा कोई नहीं था, ज़रूरत आपकी और चारा इमरान खान के पास कोई नहीं था। क्या हुकूमत के पास बात करने के अलावा कोई चारा था? देखिए, एक चीज़ जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस्टेब्लिश हुई है इसमें कि हुकूमत का काम, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस है इसमें मुकाबले का इम्तिहान जो लोग देते हैं, CSS के पेपर्स देते हैं, कभी जाकर ना देखिएगा कि वो एक प्रायोरिटी आपने फॉर्म फिलअप करना होता है, आपने बताना होता है कि अगर आपका मेरिट बन जाता है तो आप कौन सा महकमा ज्वाइन करना चाहेंगे। सही। और मैं आपको तकरीबन 99% एतमाद के साथ ये बता रहा हूँ, क्योंकि आप इंटरेक्ट भी करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, आपको पता चल जाता है। ज़्यादातर लोग जो है ना, ये 99% लोग जो हैं ये लिखते हैं कि हम DMG ग्रुप, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान या फिर फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये हमारी प्रायोरिटी है। सही। कोई बहुत और होगा, वो कह देगा इनलैंड रेवेन्यू, कस्टम्स, कोई कह देगा ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। ये मैं आपको बता सकता हूँ, कोई नहीं लिख के देगा कि मुझे जो है ना वो पोस्टल सर्विसेज में जाना है।
مجھے محکمہ جنگلات میں جانا ہے، مجھے فار ایگزامپل، یعنی کہ وہ آپ کو جو سروسز جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے جوائن کرنا ہے، اس میں آپ ظاہر ہے کہ ڈی ایم جی پرائرٹی پر، ڈی ایم جی پرائرٹی پہ ہوتا ہے، پولیس سروس ہوتی ہے، فورن سروس، یہ مین سروسز ہیں جن کو بڑا آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. تو پوسٹ مین جاب کوئی نہیں پسند کرتا، ڈاکیا. حکومت اس تمام ایپیسوڈ میں ایک ڈاکیا بن کے سامنے آئی ہے، جس نے کوئی ڈیسیجن خود نہیں لینا، ڈیسیجن لینا ہے کسی اور نے، اور ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کو پہنچا دیں. نہیں میرے خیال میں تو صرف انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پیغام وہاں پہنچا ہے. نہیں، اس کو سمجھ لینا ذرا پہلے کہ حکومت جو ہے اس کو، یعنی کہ بچہ جمورا گھوم جا گھوم گیا، جھوم جا جھوم گیا، یہ والا کام ہے. کیا شہباز شریف آن اوتھ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہونی ہے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی، یہ اس پریس ریلیز کے آنے سے پہلے ان کو پتا تھا یا ان سے مشاورت ہوئی تھی یا یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا؟ ممکن نہیں. کیا شہباز شریف یا ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب، سابق چیئرمین تحریک انصاف، اڈیالہ جیل میں موجود تھے، جلسہ روکنا ہے، ہونے دینا ہے، اگر نہیں ہونے دینا تو این او سی جاری ہونا ہے یا کینسل ہو جانا ہے، یا پھر اڈیالہ جیل میں جا کر کسی نے ملاقات کرنی ہے، رات کے وقت دروازہ کھلنا ہے، الگ صبح کوئی ملاقات ہونی ہے، کوئی ٹیلی فون کا ایکسیس ہونا ہے، یہ سارا کچھ ہونا ہے. اس میں حکومت کا کوئی کردار تھا؟ بالکل بھی نہیں. حکومت کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو سوال تھا کہ ان سے بات کریں، تو ان سے بات آج تو یہ ثابت ہو گیا کہ ان سے بات کیسے، یعنی کہ اگر تو یہ ڈیسیجن میکرز ہیں، اگر تو یہ فیصلے کرتے ہیں، محسن نقوی اپیئرز ٹو بی مور پاورفل. بالکل ایسے ہی. باقی تمام گورنمنٹ سے محسن نقوی، یعنی جو ابھی تک کی ناٹ 100% اوتھینٹک، لیکن وہ خبر جو زیادہ سے زیادہ سورسز نے، انفارمڈ سورسز نے شیئر کیا، وہ یہ کیا کہ محسن نقوی صاحب کا رابطہ ہوا تھا علی امین گنڈا پور سے. بالکل ایسے ہی. اور پھر یہ ساری ایپیسوڈ ہوئی تھی، کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ہوئی تھی، اور اس دوران تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر حوصلہ مسمار پی ٹی آئی کا ہوا ہے اور پلے پی ٹی آئی کے کچھ نہیں ہے، تو پھر رابطہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ خود دیکھیں کہ پچھلے 2 سال میں ان کا بیانیہ کیا 9 مئی کے بعد. 9 مئی یہ کہہ رہے ہیں دوسرا 9 مئی ہونا تھا. ہاں، اب عمران خان نے جو کہا ہے، عمران خان کا یہی موقف ہے نا کہ وہ دوبارہ 9 مئی ہو سکتا تھا. یہ سب کچھ یہ پی ٹی آئی کے گروپس میں اندر بھی لوگوں نے کیا اور بڑی لان تان ہوئی ہے جی. اندر گالم گلوچ ہوئی ہے. بہت صورتحال پی ٹی آئی کے اندر بھی داخلی تمام صورتحال پہ ایک داخلی جنگ ہے جو پی ٹی آئی میں اس وقت چھڑی ہوئی ہے. پنجاب موبلائز نہیں ہوتا، خیبر پختونخوا کے لوگ یہ تنقید کرتے تھے. کچھ لیڈرز نے کہا کہ ہم نے پنجاب موبلائز کر دیا، لوگ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو چکے تھے، ڈیروں کے پر راتوں کو ٹھہرایا گیا تھا. 1,70,000 کا 60,000 کا ڈیزل لگتا ہے. ماں بہن کی گالیاں دی گئی ہیں بھائی اس بات پہ. میں آپ کو بڑی اوتھینٹک انفارمیشن اس پہ شیئر کر رہا ہوں کہ 3 بڑے لیڈرز کو جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو باقاعدہ نام لے کر گالیاں دی گئی ہیں آمنے سامنے. یہ نہیں کہ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے یا دل میں، واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہوا، دل میں نہیں. یہ وہ جو ہے جو دو بدو ہوئی ہیں. صحیح. یہ سب کچھ ہوا ہے بہت اندر. اچھا دیکھیں، اب اس ساری صورتحال میں 22 اگست کا جلسہ، 22 اگست کو دیکھیں کیا صورتحال تھی. حکومت تو اب کہانیاں کچھ اور سنا رہی ہے نا. 22 اگست کو صورتحال یہ تھی، ایسا ظاہر ہے کہ پنجاب میں روکنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا نا. آپ نے موٹر وے بند کرنی ہے، حقلڑی خان موٹر وے بند کر دی تھی، کچھ دیر کے لیے بند ہوئی بھی تھی. آپ نے ملتان میاں والی جو ایم روڈ ہے، یا ملتان میاں والی مظفر گڑھ روڈ ہے، یا ملتان میاں والی روڈ ہے، اس سے زیادہ آسان ہے اسلام آباد میں جہاں انٹر ہوتے ہیں وہاں سے بند کر دیں. نہیں، وہاں پہ تو پھر لڑائی ہو جاتی نا. آپ نے جہاں سے لوگ نکل رہے ہیں وہاں پر آپ نے روکنا تھا نا. لیکن انہوں نے بڑا اسمارٹلی لوگوں کو راتوں میں کہیں دور ڈیرے کے اوپر پہنچا دیا، ان کے کھانے کے بندوبست کر دیے، گاڑیوں میں بٹھا کے ان کو روانہ کر دیا. کوئی ادھر سے ادھر سے راستوں سے، گاؤں دیہاتوں سے، درمیان والے رستوں سے، مین رستے استعمال کیے بغیر بندہ اچھا خاصا پہنچ جاتا. صحیح. اصل معاملہ یہ ہے کہ تمام کی تمام پولیس، لا انفورسمنٹ وہ مصروف تھی کدھر؟
اسلام آباد آ رہی تھی مذہبی جماعتیں مبارک ثانی کیس کی وجہ سے. صحیح. دوسرا بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم یہاں پر موجود ہے, کرکٹ میچ چل رہا ہے اور اس کے لیے آپ کو فول پروف سیکیورٹی انشور کرنی ہے. بالکل صحیح. تو آپ نے اپنے بیسٹ لوگ لگا دیے ان 2 جگہوں پر. اب آپ کے پاس ترنول پہ اتنا بھاری نفری اور بندے موجود نہیں ہیں. اب جب بندے موجود نہیں ہوں گے, سیکیورٹی کم ہوگی, راستوں میں اتنی رکاوٹ نہیں ہوگی, تو لوگ جو ہیں وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ شغل دیکھنے بھی پہنچ جاتے ہیں. یہاں تو روڈ کے اوپر روڈ سائڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 50 بندہ جمع ہوا ہوتا ہے, 5000 گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. بھائی کہیں آئے نا ذرا اسلام آباد ہائی وے پہ, بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. اب وہ بندہ اگر آ جاتا, آپ یہ سوچیں کہ اسٹیج سے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب فلاں جگہ کے اوپر جی ٹی روڈ کے اوپر آنے والے قافلے کو روکنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا یا آنسو گیس فائر کر دیا اور کہیں کچھ لوگ زخمی ہو گئے ہیں خدا نخواستہ. کوئی ایسی سی خبر آپ کو موٹر وے کی آ جاتی, کوئی ایسی سی خبر آپ کو ہوک سی کریٹ ہو جاتا چاہے, اور یہاں پر کے پی سے اسلام آباد راولپنڈی کے رہنے والے اور دیگر لوگ پہنچ جاتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس سٹیج پہ کھڑے ہو کر کوئی بندہ نعرہ لگا دیتا. دیکھیں ترنول کے مقام سے انکل گوگل کو آپ سرچ کریں اور اس پہ جا کے لکھیں ترنول ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان ڈسٹینس, وہ آپ کو بتائے گا 27.5 کلومیٹر. پھر آپ اس پر لکھیں ترنول ٹو ڈی چوک ڈسٹینس, وہ آپ کو بتائے گا 27.1 کلومیٹر. 400 میٹر کا فاصلہ ہے. لیکن پھر آپ ایک اور لفظ لکھیں, وہاں لکھیں اڈیالہ جیل, میپ بھی آتا ہے. ترنول ٹو اڈیالہ جیل از 30.6 کلومیٹر, 30.5 کلومیٹر. اگر سٹیج سے وہاں پر ایسی صورتحال میں وہ 100,000 سوا لاکھ 1.5 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا اور اس میں سٹیج سے نعرہ لگ جاتا ہے چلو چلو اڈیالہ چلو, صحیح, اور ابھی چلو, تو وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ اڈیالہ کا راستہ جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے, اور وہ راستہ گزرتا کہاں سے ہے؟ مال روڈ سے. جی, کینٹ سے. جی, انہی مقامات سے جہاں پر کچھ بھی 9 مئی کا وہ بھی موجود ہے. اسی راستے سے اگر یہ اڈیالہ کی طرف مارچ شروع کر دیتے, اور مسئلہ پولیٹیکل ورکر سے نہیں ہے صرف یا پولیٹیکل لیڈرشپ سے, وہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا ان کے آپس کی کتنی وہ ہے, کون کتنا پارٹی میں جو ہے اس کے کیا کردار ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ ہیں ان کے حالات, کسی ریڑھی والے کے, کسی دکاندار کے, لوگوں کے, اسٹوڈنٹس کے, ساروں کے جذبات ایک عجیب ظاہرے کا ماحول بنا ہوا. اور اگر سیکیورٹی موجود نہ ہو, پولیس اور لا انفورسمنٹ کی نفری وہاں پر موجود نہیں ہے, وہ ساری فیض آباد پر تعینات ہے, کمیٹی چوک پر موجود ہے, وہ جناب چاندنی چوک پر, رحمان آباد پر, 6 روڈ پر, ڈبل روڈ پر, آئی جے پرنسپل روڈ پر, پھر اس کے بعد جو 2 انہوں نے روٹس بنائے ہوئے ہیں ان روٹس کے اوپر سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں, پھر باقیوں کو روکنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پر تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ پھر ملٹری پولیس فوج ان کو اس ساری کی سیکیورٹی دیکھنی پڑتی ہے, اور اس میں کوئی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ مزید جو ہے وہ ہو سکتا تھا. بالکل ایسے. تو یہ تو اب آپ کو ایک بڑی فیس سیونگ چاہیے تھی. لیکن ان ادر ورڈز اسی کو اگر آن دا فلپ سائڈ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہے کہ اصل میں تو حکومت نے درخواست کی تھی پی ٹی آئی سے, یا گیم کی تھی, بتایا کچھ بھی تھا, لیکن عرضی یہ ڈالی تھی کہ آج ہم آپ کو روکنے اور آپ کا پھینٹا لگانے کے لیے جلسہ گاہ تک پہنچنے سے پہلے ہمارے پاس مطلوبہ تعداد نفری کی میسر نہیں ہے, آپ برائے مہربانی کسی اور دن آئیں تاکہ ہم آپ کو اس دن جلسہ گاہ پہنچنے سے روک سکیں. تو پی ٹی آئی نے لوز بھی بہت کیا اس پہ. لوگوں کا, ورکرز کا سینٹیمنٹ آپ جا کے دیکھیں سوشل میڈیا پہ, آپ جا کے دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اس جو پی ٹی آئی کی جیل سے باہر موجود ہر وہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. دیکھیں اس سارے معاملے میں حکومت کا ڈاؤن سائڈ آپ کو پتہ چلی ہے کہ کتنی بے وقت ہے, کتنی بے توقیر ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ خود حیران تھے. ان کو ٹاک شوز میں لوگ بلا رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اصل میں اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا. اور آ کے آپ دیکھیں کنفیوزنگ قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں. یہ بیرسٹر عقیل ملک اب کا جو گفتگو ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ اہمیت رکھتے ہیں ان سے بات کی گئی. کنہوں نے بات کی؟ کیا آپ نے بات کی؟ کیا رانا ثناء اللہ نے بات کی؟ یا انہوں نے بات کی کہ
پی ٹی آئی میں اہمیت رکھنے والوں سے انہوں نے بات اس کی. جماعت کا ایک جھنڈا اس آپ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, باہر نکلا ہے تو 100 بندہ اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے کہ اس کو کہیں غائب کرے. تو یہ اصل میں تو دیکھیں نا کہ کیا اہمیت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ اہمیت رکھتے ہیں ان سے بات کی گئی, تو کنہوں نے بات کی؟ جنہوں نے بات کی وہ بھی اہمیت رکھتے ہوں گے. تو اگر آپ نے بات نہیں کی تو آپ یہ سوچ لیں گے آپ اہم نہیں ہیں. حکومت کا ہر وہ شخص جو اس سارے معاملے میں انوالو نہیں تھا, دیٹ مینس کہ وہ اتنا اہم نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اپنا ذمہ دار آدمی سے رابطہ ہوا. تو ایک تو یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ اس سارے معاملے پر ابھی کچھ چیزیں اندر چلی ہیں پارٹی میں, پی ٹی آئی کے اندر بھی, کور کمیٹی میں بھی کچھ جھگڑے کی اطلاعات ہیں. علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور, ان کے درمیان بھی گنڈا پور نے کہا کہ میں یہ ہمارے خلاف کر دیا انہوں نے باہر آ کے جیل سے پیغام دیا ہے کہ عمران خان ورکر خراب ہو گئے اور یہ ہوا ہے. غصے میں تو تھے عمران خان, لیکن عمران خان نے اس ڈیسیجن کو اون کیا, کروایا بے شک گھوم گھام کے کچھ اور وہ کر کے کروایا گیا ہو ڈیسیجن, لیکن کیا تو عمران خان نے الٹیمیٹلی ڈیسیجن صحیح اس کی. لیکن جو باہر میسیجنگ ہوئی ہے جس طریقے سے ہوئی ہے, فار ایگزامپل آپ کو میں سنوا دیتا ہوں کہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں, اعظم سواتی صاحب نے اس کی جو توجیہ پیش کی ہے یا بتایا کہ ان کا انتخاب کیوں کیا گیا, کیسے کیا گیا اس سارے معاملے پر, تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پیغام کیوں دیا. مجھے پہلے خان صاحب نے جب میری ملاقات وہاں پہ ہوئی 7:15 بجے صبح, جب میں نے اصرار کیا کہ خان صاحب مجھ سے اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے, لیکن آپ کے نام سے جو قربانی میں نے اس آزادی کے لیے دی, مجھ سے محبت کرتے ہیں خان صاحب, اور اگر یہ میں بات کروں گا, میں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے آپ کے مقرر کردہ نامینیٹڈ جو ہے چیئرمین اس کو کہیں. تو خان صاحب نے کہا تمہاری قربانیوں کی وجہ سے میرا یوتھ صرف تم پہ یقین کرے گا, اس لیے تم نے یہ بات کرنی. میں نے حالانکہ یہاں پہ کہا کہ مجھ پہ تو گینگ آرڈرز ہیں, کوئی ٹی وی نہیں بتایا, مجھ پہ کہا کچھ بھی ہو, میرا پیغام تم نے دینا ہے. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. جب دوسرا سوال میں نے ان کو کیا, میں نے کہا خان صاحب کہنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے جو سچ. اب یہ اعظم سواتی صاحب نے بتایا, ساتھ میں مشال یوسف زئی ہیں, ان کو پارٹی سے نکالنے کے حوالے سے ان سے وزارت واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا, استعفیٰ مانگ لیا, یہ ساری ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. تو پی ٹی آئی کے اندر بھی وہ ہے, اور بہت سارے لوگوں کا پی ٹی آئی کے اندر یہ موقف بھی ہے کہ اب ہم جب لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے, جو مومنٹم بن گیا تھا 22 اگست کے جلسے کا, وہ مومنٹم بنانا بہت مشکل ہو جائے گا, اور پنجاب سے ان ایریاز سے اب اس کے لیے دوبارہ سے ان کو ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ اخراجات کے حوالے سے, اور ورکر کو کنونس بار بار کرنا, یہ ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے جس پہ پی ٹی آئی نے بھی لوز کیا. حکومت تو ہر ایپیسوڈ میں اگر یہ جلسہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ جلسہ ہو جاتا تو آپ کے سامنے کہ اگر وہ جلسہ میں نے بتایا کہ اگر وہاں پر کچھ ایسی وہ مت بریک ہو جانی تھی, مت بھی بریک ہونی تھی. دوسرا پھر اس کے بعد اگلا پلان تو لاہور کا تھا, اور لاہور بھی انہوں نے کس راستے سے داخل ہونا تھا اور کہاں سے آنا تھا اور کتنے لوگ لے کے آنا تھا, اس کی جزیات کا پلان بھی تھا کہ دھرنا دیا جائے گا. اور یہاں پر بھی اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو ایک آئیڈیا تو یہ تھا کہ ڈی چوک جا کے دھرنا دینا ہے, لیکن وہ جو دوسرا آئیڈیا میں نے آپ کو بتایا وہ زیادہ خطرناک تھا. یہ بھی کچھ سوچنے والوں نے سوچا ہوگا نا کہ اب یہ تو کچھ جلسوں میں بیٹھ کے کہہ چکے ہیں کہ ہم آئیں گے خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے لوگ آئیں گے, اور پھر جیل اڈیالہ جیل کی طرف جائیں گے, اور عمران خان کو پھر لے کے جائیں گے. وہ سچویشن ظاہر ہے کہ پھر کبھی بھی کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہتی جب موب آ جاتا ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.